Yesterday we had started Muslims' political struggle in the subcontinent. हमने दो टॉपिक डिस्कस किए थे. एक था जो पॉलिटिकल हवाले से इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 and the other one was Hindi Urdu controversy. ठीक है, मैंने आपको बताया कि ब्रिटिश प्रोक्लेमेशन के बाद पहली दफ़ा 1861 के अंदर एक एक्ट बनता है, ठीक है, कि किस तरीके से सब कॉन्टिनेंट के ऊपर रूल किया जाएगा. पहली बात यह है कि इसमें जो सोल अथॉरिटी होती थी वो वाइसरायज होते थे. पहला वाइसराय मैंने कहा कि लॉर्ड कैनिंग था. ठीक है, इसमें पहली दफ़ा इन्होंने ये इंट्रोडक्शन किया कि हम कुछ ना कुछ इंडियंस को भी इंट्रोड्यूस करेंगे. ठीक है, उन्हें भी हम कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, जॉब और ज़िम्मेदारियां देंगे. उसके बाद हिंदी उर्दू कंट्रोवर्सी शुरू हो गई कि उर्दू ऑफिशियल लैंग्वेज होगी या हिंदी ऑफिशियल लैंग्वेज होगी. ये जो कंट्रोवर्सी थी ये मुस्लिम्स और हिंदूज़ में सेपरेशंस लेकर आई. ठीक है, एक डिवाइड हो गई कि हिंदूज़ की एक अलहदा लैंग्वेज है. ठीक है, हालांकि वो आप बोलने में ये करें तो वो इतनी नहीं है, लेकिन जो उसका स्क्रिप्ट है वो उर्दू का अरेबिक स्टाइल पर है और हिंदी का अपनी हिंदी स्टाइल के ऊपर है. तो ये एक बहस छिड़ गई थी. ये मज़ीद मुस्लिम्स और हिंदूज़ में डिवीज़न लाई और मुस्लिम्स की एक नेशनल कॉन्शियसनेस शुरू हुई. ठीक है, एक अपनी आइडेंटिटी जो है वो मुस्लिम्स शो करने लगे. इसके बाद एक काम हुआ और वो है पार्टीशन ऑफ बंगाल. 1905. सब कॉन्टिनेंट में बंगाल प्रोविंस की बड़ी इंपॉर्टेंस है. ये एक बहुत बड़ा सूबा था और उस टाइम इसकी जो पॉपुलेशन थी वो 80 मिलियंस थी. तो इसको एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले से इसको रूल करना एक गवर्नर जनरल के लिए बहुत मुश्किल था. हर सूबे को एक गवर्नर जनरल दे दिया जाता था, वो उसे रूल करता था. ओवरऑल सब कॉन्टिनेंट में वाइस राय होता था. प्रोविंसेस में डिफरेंट गवर्नर जनरल, इसके नीचे डिफरेंट मिनिस्टर्स होते थे, ब्रिटिशर्स और इंडियंस. तो इस तरीके से वो रूल करते थे. अब चूंकि बंगाल का प्रोविंस 80 मिलियंस इसकी पॉपुलेशन थी तो इसको रूल करना एक गवर्नर जनरल के लिए मुश्किल था. तो एडमिनिस्ट्रेशन के लिए की आसानी के लिए उन्होंने इसको 2 पार्ट्स में स्प्लिट कर दिया. 1905 में ईस्ट बंगाल बन गया और वेस्ट बंगाल. ठीक है, अब जब ये एक बंगाल था तो इसमें हिंदू मेजॉरिटी के अंदर थे.
جب یہ ایک صوبہ تھا تو اس میں ہندو میجارٹی میں تھے. اب جب دو حصوں میں سپلٹ ہو گیا تو جو ایسٹ کا یہ تھا ایسٹ بنگال، اس میں مسلمز جو تھے وہ میجارٹی میں آ گئے تھے. اس میں مسلمز 18 ملین تھے آؤٹ آف 31 ملین، یعنی ایسٹ بنگال کی 31 ملین کیا تھی آبادی تھی کہ 30 ملین، تو 18 ملین چونکہ مسلم تھے تو اس میں مسلم میجارٹی میں ہو گئے تھے. اٹ مینس کہ پارٹیشن آف بنگال سے مسلمز کو فائدہ ہوا. پارٹیشن آف بنگال سے مسلمز کو، میں نے آپ کو بتایا جب ایک بنگال تھا تو یہ ہندو، اب یہ جو ویسٹ بنگال تھا یہ ہندو میجارٹی میں ہو گیا. ٹھیک ہے، تو یہاں پر جب مسلم میجارٹی میں ہو گئے تو ہندو مائنارٹیز میں آ گئے. ٹھیک ہے، اس حوالے سے پارٹیشن آف بنگال کو جو کانگریس ہے وہ اس نے اپوز کیا. جو ہندوز تھے انہوں نے پارٹیشن آف بنگال کو کہ آپ دوبارہ اسی کو ایک ہی صوبہ بنائیں. اچھا، ابھی آپ ساتھ ساتھ ایک اور چیز دیکھتے جائیں گے کہ ڈیوائڈ اینڈ رول پالیسی. تھرو آؤٹ دا برٹش رول آپ یہ دیکھیں گے کہ جو برٹشرز تھے ان کی پوری کوشش تھی کہ وہ ہندوز اور برٹشرز کے درمیان کنٹروورسیز اور اختلافات وہ بڑھتے رہیں. اگر وہ جتنے زیادہ ہوں گے تو وہ آپس میں لڑتے رہیں گے اور ہم آسانی سے رول کرتے رہیں گے. اگر یہ دونوں ایک پیج پہ آ گئے تو یہ پھر ہمیں رول نہیں کرنے دیں گے. اس کی ایک بات یہ ہے کہ جب پارٹیشن آف بنگال کیا گیا تو 80 ملینز میں ہندو میجارٹی میں تھے، تو جب وہ ایک بڑی میجارٹی میں آ گئے تھے تو برٹشرز کے لیے مسئلے کھڑے کر رہے تھے. ٹھیک ہے، تو انہوں نے ڈیوائڈ کر کے ایک مسلم میجارٹی کر دیا اور ایک ہندو میجارٹی کر دیا. ٹھیک ہے، اب ان کے اوپر ان کا رول جو ہے وہ آسانی سے ہو سکتا تھا. تو ایک وجہ تھی ایڈمنسٹریشن کی آسانی کے لیے، اور دوسری وجہ تھی کہ ہندو ڈومینیشن کو ختم کرنے کے لیے بنگال میں انہوں نے پارٹیشن آف بنگال کیا 1905. اس ٹائم جو وائسرائے تھا وہ لارڈ کرزن تھا. لارڈ کرزن، یہ کچھ وائسرائے ہیں امپورٹنٹ، وہ آپ ایسے ترتیب سے کچھ لکھ لیں. جو فرسٹ ہے وہ ہے لارڈ کیننگ. اس کا جو ڈیوریشن ہے یہ 1958 سے لے کر 1962. لارڈ ایلگن آتا ہے، پھر لارڈ لارنس آتا ہے، لارڈ مایو، اسی طریقے سے یہ وائسرائے جب تک 1947 تھا، ہم کہتے ہیں کہ لاسٹ جو وائسرائے تھا وہ لارڈ ماؤنٹ بیٹن تھا ایٹ دا ٹائم آف پارٹیشن. وہ پارٹیشن کر کے چلا گیا تھا. تو یہ ایسے اس ترتیب سے وائسرائے آتے رہیں گے جو پورے سب کانٹیننٹ کو. اور میں نے اس دن آپ کو بتایا تھا کہ ان کا جو فلیگ تھا وہ یونین جیک تھا برٹشرز کا. جو کالونی ہوتی تھی یونین جیک کا فلیگ وہاں پر لہرا دیتے تھے. اب جو وائسرائے تھا یہ خود ڈیسیجنز نہیں لیتا تھا. اب جب جیسے پارٹیشن آف بنگال تھا، ہم کہتے ہیں لارڈ کرزن نے کیا. لارڈ کرزن جو ہے اپنی سفارشات برٹش پارلیمنٹ بھیجتا تھا، وہاں سے کنگ اور پرائم منسٹر اپروول دیتا تھا، تو تب وائسرائے اس کو سب کانٹیننٹ کے اندر امپلیمنٹ کرتا تھا.
کوئی ایکٹ پاس کرنا ہو، کوئی نیا لا لانا ہو تو وائسرائے برٹش پارلیمنٹ سے اپروول لیتا تھا. جب اسے اپروول مل جاتی تھی تو وہ سب کانٹیننٹ کے اندر اس کو لاگو کرتا تھا. سمجھ آ گئی ہے؟ اچھا، اب میں نے آپ کو بتایا کہ پارٹیشن آف بنگال وائسرائے لارڈ کرزن کے ٹائم ہوا. اس کو جو مسلمز تھے اس نے اپریشیٹ کیا، کیونکہ ایک بڑے صوبے کے اندر ان کو میجارٹی مل گئی، جہاں پر اب ان کو ہیلتھ فیسلٹیز، ایجوکیشن فیسلٹیز اس میجارٹی کی بیس پر جابز جو ہے وہ لے سکتے تھے. ہندوز نے اس کو اپوز کیا اور انہوں نے ایک موومنٹ چلائی، اور وہ تھی سودیشی موومنٹ. جس میں انہوں نے برٹش گڈز کا بائیکاٹ کیا، اور خاص کر جو فارن کلاتھ تھا، ٹھیک ہے، ان کو بازار میں آگ لگا دی کہ ہم جتنے بھی برٹش کے گڈز آ رہے ہیں ہم یہ یوز نہیں کریں گے، ایک طریقے سے گورنمنٹ کو پریشرائز کرنے کے لیے. تو یہ موومنٹس چلتی رہی انٹل 1911. انٹل 1911 کو کنگ جارج آتا ہے برطانیہ سے، اور وہ اس پارٹیشن آف بنگال کو اینلمنٹ آف پارٹیشن، اس پارٹیشن کو ختم کرتا ہے 1911 کے اندر. ٹھیک ہے، دوبارہ اس کو ایک صوبہ بنا دیتا ہے. تو یہ ایک بڑا ایونٹ تھا 1905 میں کہ بنگال کے صوبے کو ڈیوائیڈ کیا گیا. اس کے پیچھے پرپسز کیا تھے؟ ظاہری طور پر دیکھا جائے تو ایڈمنسٹریشن پرپسز تھے کہ دو صوبوں کو آسانی سے، ایک بڑا پاپولیشن کا صوبہ تھا تو مسلمانوں کو اس سے آٹومیٹیکلی فائدہ ہو گیا. ہندوز نے اس کو اپوز، ریجیکٹ کیا، سودیشی موومنٹ چلائی، اور اس طریقے سے ان کو پریشرائز کرتے رہے. تو 1911 کے اندر دوبارہ جو پارٹیشن ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. اب اس پارٹیشن کے ختم ہونے سے مزید مسلمز اور ہندوز کے اندر گیپ زیادہ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، کہ ایک طریقے سے ہندوز نے اپنی بات ان پہ منوا لی، اور دوبارہ مسلمز جو تھے اسی صوبے میں مائنارٹی میں چلے گئے. تو اب یہ مزید ان کے درمیان جو گیپ ہے، اور مزید مسلمز کے لیے پولیٹیکل اویکننگ زیادہ ہو رہی ہے کہ ہم بھی زیادہ سے زیادہ ایک ایسے اکٹھ میں جائیں جہاں پر ہم میجارٹی میں ہو سکیں اور برٹشرز کے اوپر اپنی بات منوا سکیں. تو اس کا جو امپیکٹ ہوا وہ یہ تھا کہ رائز آف ایکسٹریم نیشنلزم. آن بوتھ سائڈس، ہندوز کی طرف سے بھی اور مسلمز کی طرف سے ایک ایکسٹریم نیشنلزم شروع ہو گئی. ٹھیک ہے، اگین آپ دیکھیں کہ برٹش کی وہ پالیسی چل رہی ہے ڈیوائیڈ اینڈ رول کی. جتنے زیادہ ان کے درمیان اپوزیشنز ہوگی، گیپس ہوں گے، اتنا اچھے طریقے سے وہ ان کو فائدہ ہوگا اور وہ رول کر سکیں گے. ان کو کسی قسم کی پریشانی نہیں ہوگی. اگر یہ دونوں اکٹھے ہوتے ہیں تو یہ پھر برٹشرز کے اوپر پریشر بلڈ اپ کر سکتے تھے.